हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात तालीमात को सीख कर समझ कर अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आली शान है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्ल उहुद, कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिख देता है, और ये एक किरात उहुद पहाड़ की मिसल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल है मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज सामी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। एक सवाल हमारे पास, जैसा कि बदरी चैनल की स्क्रीन पर नाजरीन ने भी ये मनाजिर देखे और वैसे भी सोशल मीडिया पर कराची शहर के अंदर गुल प्लाज़ा में होने वाला ये सानिया, अच्छा इसमें कई शहादतें हो चुकी, कई अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं, और इत्तलात यही हैं कि हो सकता है मलबे के अंदर हों, और क्योंकि इमारत भी गिर चुकी है। जल कर किसी मुसलमान का यूँ इंतकाल कर जाना, क्या इसके हवाले से कोई फ़जीलत भी है? क्या फ़रमाते हैं आप ऐसी मौत पर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपके वसीले से, कि वो लोग के जो अभी अंदर मौजूद हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फ़रमाए, और इनमें जो हयात हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको आफ़ियत के साथ बाहर निकलने के उनके असबाब पैदा फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल जो इनमें ज़ख्मी हैं उनको शिफ़ा और सेहत अता फ़रमाए, और फिर ये कि जिनके जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी मदद फ़रमाए। आमीन आमीन। और जल्द इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। गैब से अल्लाह पाक उनकी मदद फ़रमाए कि किसी तरह से जिस परेशानी और आजमाइश के दौर से वो गुज़र रहे हैं अल्लाह पाक इस आजमाइश के दौर से इनको जल्दी गुजार दे, और फिर पहले से बढ़कर इनके लिए अल्लाह पाक रोज़गार के, रोज़ी के असबाब ये पैदा फ़रमाए। आमीन। बड़ा अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है, और बहुत ही इसके ऊपर दिल में गम और अफसोस ये कई लोगों के मौजूद है। जहाँ तक रहा कि अब जो अंदर मुसलमान इंतकाल कर गए, तो एक तो दब कर जो मरने वाला होता है उसके लिए भी शहादत की ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बशारत दी है कि ये भी शहीद कहलाएगा। और इसी तरह जो जल कर इंतकाल कर जाए तो ऐसे बंदे के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद होने की बशारत दी है। यानी ऐसा नहीं कि हालत जंग के अंदर ही जो एक मखसूस अंदाज में कत्ल किया जाता है उसी को शहीद कहा जाए, बल्कि शहीद हुक्मी के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़हरिस्त बयान की है, जैसे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र किया है। उनमें से एक वो है कि जो किसी दीवार के तहत दब जाए और उस वजह से उसका इंतकाल हो जाए, इसी तरीके से वो कि जो जल जाए तो उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद में शामिल किया कि वो शहदा की फ़हरिस्त के अंदर है। तो जो मुसलमान इसके अंदर इस तरह से इंतकाल कर गए तो वो शहादत का जो रुतबा है उसे पाएंगे। लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि उनके प्यारे बाहर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो अब तक नहीं मिले अल्लाह करे, अल्लाह की दस्ते कुदरत में है, वो जो चाहे कर सकता है। हर चीज़ का वो मालिक है, हर चीज़ का वो खालिक है, वो कादिर मुतलक है। वो चाहे तो उनको बिल्कुल सही सलामत बाहर निकाल सकता है। अल्लाह पाक उनको सही सलामत बाहर निकाल दे। अल्लाह अकबर। और
اللہ رب العالمین ان کے لواحقین کو اور جتنے بھی ظاہر ہے اپنے پیاروں کے انتظار میں لاپتہ ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرما دے، آسانیاں بھی پیدا فرما دے۔ اچھا، ایسے مواقع پر مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ایک سانحہ ہوتا ہے نا، تو مائنڈ ایک ذہن تو بن جاتا ہے جب اتنے گھنٹے گزرتے ہیں کہ بظاہر حیات والے زندہ رہنے کی کوئی چانس نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلے میت کا مل جانا یہ بھی ایک دل کی تسلی کے لیے کہ مل گئی اور ہم نے اسے تدفین کر دیا، ہم اس کے باقاعدہ تجہیز و تکفین کے جو بھی معاملات ہیں، تو اس سے بھی ایک کافی ایک مسلمان کو ظاہر اطمینان مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ پاک خاص ان پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کہ کال اسی حوالے سے اس موضوع سے متعلق کچھ ناظرین کی بھی کالز ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس حساب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح کل حادثہ ہوا ثانیہ بل پلازا کا، اس طرح کے اگر حادثات ہوں تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ حدیثیں کافی ساری ہیں اس حوالے سے۔ کسی میں فرمایا کہ مسلمان یہ کل جسد، ایک جسم کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کسی میں فرمایا کہ مسلمان کل بنیان، عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، مختلف احادیث طیبہ سے اور مختلف تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جس کے جو کچھ بس کے اندر ہے ایسے موقع پر وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہے کہ وہ کئی ایک کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور تلاش کر کے ایسے افراد کی مدد کرے کہ وہ دوبارہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہو سکیں۔ کسی کو اللہ نے اور کسی صلاحیت سے نوازا ہے تو وہ جا کے ان کی اس انداز میں مدد کرے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ دعا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے دل کے اندر افسوس اس کا ہو، تنقید سے اور اس طرح کے معاملات سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آپ دعا ہی کر لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے آپ دعا کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو حادثات ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو روک سکے یا اس کا کوئی سد باب کر سکے۔ ظاہر ہے جب اصل مالکانی سامنے جی وہ بھی اتنی تو بڑی آگ لگی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی اس میں کیا کرے گا، لیکن کم از کم جو کچھ وہ کر سکتا ہے تو وہ تو اسے کرنا چاہیے نا۔ یعنی ایسے موقع پر، اچھا مثال کے طور پہ بہت سے لوگ، جیسے ہم بھی گئے وہاں پر، تو اب کئی لوگ تماشبین کی طرح آتے ہیں، گویا کہ ایک نظارہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ کے ان امور کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، ٹریفک جیم ہو رہا ہے، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے اب کوئی ایسا پیارا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ کے جانے کی وجہ سے اس کو تسلی حاصل ہوگی، آپ اس سے گفتگو کریں گے، اس کے دل کو ڈھارس ملے گی، تو بالکل جائیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس سے رابطہ کریں۔ تو جو کچھ بندہ کر سکتا ہے اسے وہ کرنا چاہیے۔ بالفرض آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے، اب مثال کے طور پر کچھ تو مالکان ہیں جو آپ کی چھوٹی موٹی مدد کے وہ نہیں محتاج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑی تعداد وہاں پہ ملازمین کی ہے۔ اب ان میں اکثریت وہ ہوگی کہ جو اب پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی، اور بہت سو کے چولہے جو ہے وہ یہیں سے جلتے تھے، تو اب آپ تھوڑا بہت بھی اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں۔ یعنی اگر جسے مشہور ہے، یہ واقعہ مشہور ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی، تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جا رہی تھی، تو کہا گیا کہ تم اس سے کیا کرو گی، تمہاری اس قطرے سے ہوگا کہ اتنی بڑی آگ کا؟ تو اس نے کہا کم از کم میں اپنا حصہ تو ملا دوں اس کے اندر۔ اسی طرح اور باتیں لکھی گئی ہیں کہ وہ اپنا حصہ تو اس کے اندر ملا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایسے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس حوالے سے، ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے صحابہ کے اوپر ایسے موقع پر تان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے لیے اعلان کیا تو بعض تو بہت سارا مال لے کر آئے اور بعض صرف کچھ کلو کھجوریں تھی وہ لے کر آ گئے، تو منافقین نے دونوں کے اوپر تان کیا کہ یہ جو اتنی سی کھجوریں اس کا کیا کرنا ہے، اللہ کیا کرے گا اس کو، اور دوسرا جو ہے وہ لے کر آئے تو ان کے اوپر دکھاوے کا الزام لگایا۔ آج بھی ایسے افراد ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، جتنی ہمیں توفیق دی ہے،
ہم آگے بڑھ کر ایسی مصیبت کی اور پریشانی کی گھڑی میں آگے بڑھ کر ایسے افراد کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور بہتر انداز میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہم راہ فراہم کریں، ہم ان کے لیے اسباب کو مہیا کریں۔ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کم از کم ملازمین بھی ایسے کئی ہوتے ہیں اور دیگر جن کے بارے میں پتہ ہی ہے کہ یہ وہاں کام کرتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بنتے بنتے ایک وقت لگے گا، آگے رمضان ہے اور عید، یہ سب معاملات مطلب ایک ہمارے مسلمانوں کے ایک ایونٹس ہیں ایک طرح کے، اور ظاہر عبادت کا مہینہ بھی ہے اور ان میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں ضرور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز سے بھلائی میں مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ مالی طور پر تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات۔ میرا سوال یہ ہے کہ دستانے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی، گلوز دستانے پہن کر نماز کی حالت میں ہاتھوں کو یوں چھپانا ممنوع نہیں ہے، وہ چھپانے کی جو ممانعت ہے وہ چادر میں اس صورت کے اندر ہے جب کہ بندہ فوری طور پر ہاتھوں کو باہر نکال نہ سکے، یعنی اپنے آپ کو چادر میں ایسا لپیٹ لینا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی جانور ہی حملہ کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، ایسی صورت میں چادر لپیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو دستانے کے ذریعے اگر کوئی چھپا لیتا ہے اور سخت سردی کا موسم میں کسی ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں کہ جہاں بغیر دستانوں کے آپ کو نہیں چلے گا، تو بالکل وہاں پر آپ دستانے پہن سکتے ہیں، اور اسی سردی نہ بھی ہو، گرمی ہو، کسی کا ہے پہننے کا کہ وہ پہنتا ہے اس میں بھی تو پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، مزید سوال۔ مشکل اتاری بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعتوں والی، تو کیا چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا سکتا ہے کہ نہیں ملا سکتا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی، اگر تو یہ شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے تو قرات کی اجازت ہی نہیں ہوتی، اب تنہا یہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اگلی جو 2 رکعتیں ہیں، آخری جو 2 رکعتیں ہیں، اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ایسے بندے کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ آگے سورت ملائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ امام کے پیچھے تو تلاوت کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے، اور امام صاحب خود جماعت کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانے کی اجازت نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور رکوع کرے گا۔ اور اگر پیچھے جو نمازی ہیں ان کو بھاری گزرتا ہے تو یہ سخت ناجائز ہے کہ امام جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائے، اس کی اجازت نہیں ہوگی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر۔ ٹھیک، اور انفرادی ہے تو پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھا، مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ ہمیں جو کئی ٹیوشن پر تھے تو وہاں انہوں نے ان کو بتا دیا کہ 4 رکعت کی جو فرض ہوتی ہیں اس میں بھی 2 کے بعد پوری اتحیات پڑھنی ہوتی اور یوں، تو وہ خود پریشان، مطلب اسٹوڈنٹ کے آج تک تو یہ نہیں سنا، لیکن آج یہ پتہ چلا کہ آج کے بعد پھر یوں عمل شروع کر دیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں جو احناف کے نزدیک حکم ہے وہ یہ ہے کہ فرض واجب جیسے وتر واجب ہوتے ہیں ان میں بھی قاعدہ اولا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سنت مؤکدہ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، تو جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں ان میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ اولا ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف التحیات پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور آگے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، جو قاعدہ اخیرہ ہے چاہے وہ فرض کا ہو، چاہے وہ وتر کا ہو، چاہے وہ سنت مؤکدہ کا ہو، یا سنت غیر مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں، تو اس میں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ قاعدہ اولا میں بھی قاعدہ اخیرہ میں بھی التحیات کے ساتھ آپ درود ابراہیمی اور دعا یہ پڑھیں گے، لیکن سنت مؤکدہ واجب اور فرض اس کے قاعدہ اولا میں التحیات سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 2.5 سپارے یعنی سورہ بقرہ پڑھی جائے تو میت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ بالکل پڑھنا چاہیے، سورہ بقرہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے، تو میت کے پاس آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ یاسین وغیرہ پڑھیں، تو سورہ یاسین پڑھنے کی تو خاص طور پر تاکید آئی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھو۔ اب اس میں دونوں طرح کی علماء کی تشریحات ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے یعنی اقرأوا یاسین علی موتاکم،
تو یہ جو موتا ہے اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہوئے فرمایا کہ میت جب ہو گئی تو اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جب موت کا وقت قریب ہو، نزا کے عالم ہو، تو اس وقت جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تو دونوں ٹھیک ہے، نزا کے عالم میں بھی آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، جب انتقال ہو جائے تو اس وقت بھی میت کے سامنے سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ قرآن کی جو آیت جو سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حکایتیں اور نصیحتیں کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص نیند کی حالت میں درود پاک پڑھے گا بیداری سے پہلے بخشا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیند کی حالت میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور آگے لکھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو نیند کی حالت میں اور بیداری سے پہلے مغفرت کر دی گئی، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، کچھ اس طرح کا واقعے کی طرف یہ کہہ رہے ہیں، اور واللہ عالم اب اس کی کوئی حدیث ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، تو کس طرح یہ کہا گیا ہے، کوئی قول کے طور پر ہے، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نیند کا کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ سونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیا۔ دیا۔ جیسے ابھی آپ نے میت کے حوالے سے یہ کہا کہ جو قریب با انتقال ہو اس وقت سورہ یاسین پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو اب ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ سونے سے پہلے اگر کسی نے یہ درود پاک پڑھا تو اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ یا اس کی بخشش کر دی جائے گی، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ یہ حدیث کے طور پہ تو بیان ہوا نہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کو یہ توفیق ملی کہ وہ نیند کی حالت میں ہی درود پاک پڑھ رہا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی صبح و شام درود پڑھنے والے کے لیے کہ خطائیں معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لوگوں کے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اچھا، جو اس طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں کہ اس کے یہ کام کرنے سے پہلے سارے گناہ معاف، یہ کرنے سے سارے، تو اس میں عموماً مراد کیا صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ؟ تقریباً مقامات پر صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں، البتہ بعض مقامات پر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، صحیح، کبیرہ دھل جاتے ہیں، جیسے وضو کے حوالے سے ہے کہ گناہ یہ جھڑتے ہیں اس میں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ ہی ہیں، لیکن بعض نے یہ کہا کہ کبیرہ کے اندر بھی تخفیف ہوتی ہے۔ یوں ہی اگر کسی صلاۃ و تسبیح کے بارے میں چھوٹے بڑے اس طرح کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے صغیرہ گناہ نہیں ہے تو پھر کبیرہ گناہ کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک، یا اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ معافی فرما دے کبیرہ گناہ، لیکن بہرحال کبیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یہ جو بخشش وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، تو کبیرہ گناہوں سے جو بچے گا تو اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ خواتین بعض اوقات یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کے کہنے پر ہم آئی برو بنوا سکتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اکثر شوہر نے ایسا کہا ہی نہیں ہوتا بلکہ عورت خود ہی بنواتی ہیں اور اپنی خوبصورتی کے لیے یہ بنوا رہی ہوتی ہے، کیا حکم ہے؟ اب یہ شوہر کسی شوہر کی طرف سے میسیج ہے یا کسی خاتون کی طرف سے کہ اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کہتا ہی نہیں؟ اگر شوہر کہے بھی تو شوہر کے لیے جائز جو زینت ہوتی ہے وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اگر شوہر ناجائز زینت کرنے کی کہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آئی برو بنانے کے حوالے سے حکم شرع یہی ہے کہ اسے بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شوہر ہی کہتا پھرے، اگر شوہر نے نہ کہا تو بھی اور کہا تو بھی، دونوں صورتوں میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی آئی برو اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بدھا پن پیدا ہوتا ہے، بدصورتی نظر آتی ہے اس کی، تو اس بدصورتی کو دور کرنے کے لیے، نہ کہ خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ جس کی عادت، اچھا ہم مردوں میں دیکھتے ہیں خط ہے، جی، تو اب یہ خط کچھ بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو خود ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اچھا نہیں لگ رہا، تو جس کی جو بناتے ہیں۔ جی، اچھا، اس میں خواتین میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ پہلے جب بنواتے ہی رہی ایک عرصہ، اب چھوڑتی ہیں تو وہ ایک بدنما لگ رہا ہے۔ دیکھیں خط کا جو معاملہ ہے وہ تو مقرر ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ خط بنواتے ہوئے کسی کو زیادہ پسند آنے لگا تو وہ داڑھی کا یہ حصہ کاٹ ہی ڈالے، ظاہر ہے وہ تو غلط ہے، غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو خط کا تو معاملہ ہے، جو داڑھی ہے اس کے حوالے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو آئی برو ہے اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ کون سی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو واقعی جس کو بھدا کہا جاتا ہے، یعنی صرف آپ کے کہنے کی بنیاد پر کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو جائے، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو نہیں، جس کو واقعی دیکھنے والا کہے کہ یہ تو بہت آپ کی بڑھ گئی ہیں،
تو بہت جو بڑھ گئی ہیں اس کو اب تھوڑا سا کم کروا کے بدصورتی کو دور کر سکتے ہیں، زینت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پہلے جو اب کرتے تھے وہ زینت کو حاصل کرتے تھے، تو اسی زینت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے آئی برو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بدصورتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ اتنی آئی برو بنا سکتی ہیں کہ بدصورتی دور ہو جائے۔ اس لیے چونکہ حدیث میں اس کے اوپر لعنت آئی ہے، اس طرح جو بال جو ہے وہ نچواتی ہیں، تو ان کے لیے حدیث کے اندر لعنت آئی ہے، اس لیے بہت زیادہ اس میں احتیاط کی یہ حاجت ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا کولڈ کریم لگی ہو تو وضو ہو جائے گا؟ جی، کولڈ کریم عام طور پر ایسی نہیں ہوتی کہ جو پانی کو جسم تک، یعنی جو ہماری کھال ہے، جلد ہے، اس تک پہنچنے سے روکے۔ وہ مل لی جاتی ہے تو ملنے کے بعد وہ عام طور پہ نظر تک نہیں آتی، تو پانی کو پہنچنے سے وہ روکتی نہیں ہے۔ کریم یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو جسم کے اس حصے پہ لگی ہوئی ہو کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، اب اس جگہ پر وہ کریم لگی اور ایسی لگی کہ پانی پہنچنے سے روک رہی ہے، تو ایسی کریم لگانا یہ منع ہوگا۔ یعنی منع ہونے سے مراد یہ کہ اس کو وضو اور غسل کے وقت ہٹانا پڑے گا۔ وضو کر رہے ہیں تو جہاں جہاں وضو میں پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں سے اس کو ہٹانا لازم ہو جائے گا، اور غسل کر رہے ہیں تو جہاں غسل میں لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو ہٹانا پڑے گا، سوائے جو شرعی احکام ہیں، شرعی مستثنیات ہیں، جہاں شریعت نے اجازت دی وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو کولڈ کریم عام طور پر ایسی نہیں ہوتی کہ جو پانی کو آپ کی جلد تک، اسکین تک پہنچنے سے روکے، لہذا اگر وہ کسی نے لگائی ہے اور اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ آج کل جائے نماز پر اپنا نام لکھوا کر لوگ خریدتے ہیں، یا حرمین طیبین سے سفر سے واپسی پر بھی لے کر آتے ہیں، غالباً بچیوں کے نام ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں سب کے نام ہوتے بھی ہیں، سب کے ہوتے ہیں۔ اس کو ہوتا یہ ہے کہ تحائف کے طور پر بھی دیتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ لکھوا کے لائیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کے نام کا جو ہے وہ مصلی بنوایا ہے، جائے نماز بنوائی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو جائے نماز ہوتی ہے اس کو بچھانا یہ درست نہیں ہوتا، یعنی صحیح نہیں کہ ایسی جائے نماز کو بچھایا جائے، کیونکہ ایک جو ان میں الفاظ ہوں گے وہ تعظیم والے ہوتے ہیں، تو یوں زمین پر پھر اس کو بچھانا یہ درست طریقہ کار نہیں ہوگا، اور بعض اوقات وہ نام مقدس ہوگا، جیسے اب کسی کا نام محمد ہے یا محمد حسان ہے مثال کے طور پر، تو اب جو محمد آپ نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ کا دل کیسے کرے گا کہ اس کو زمین پہ رکھیں آپ؟ اور ویسے بھی حروف جو ہوتے ہیں وہ تعظیم کے لائق ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہزاروں چیزیں ہیں جس پر آپ نام لکھوا کے جو ہے وہ تحفے میں دے سکتے ہیں، تو یہ مصلی کیوں ضروری ہے؟ اور مصلی دیتے ہوئے بھی اس میں دیکھ لیں کہ جس کو آپ مصلی دے رہے ہیں اس کو حاجت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، بس ایسے ہی دیکھ کے خوش ہو کے رکھ لیں، دے دیں اس کو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ مصلی دیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے اور ایک فرحت ہوتی ہے کہ اس طرح کا مصلی ہمیں ملا ہے۔ تو بہرحال یہ نام لکھوانے سے آپ گریز کریں، نام اس کے اوپر نہ لکھوائے کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جیسے کوئی شخص پیسے نہیں دے رہا تو اس کے لیے جھوٹ بول کر اس سے پیسے نکلوانا یہ درست ہے یا غلط؟ جی قبلہ، بہت مجمل سوال ہے، ہاں، اور نہ جانے کیا معاملات ہیں، بعض صورتوں میں اجازت ہوگی، بعض میں اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ کیا کنڈیشن ہے، سچ بول کے پیسے مل رہے ہیں نہیں مل رہے، آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری سچویشن معلوم کر کے پھر آپ کو جواب دیا جائے گا کہ یہاں پر اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صحیح، اور واقعی صحیح بات ہے، اس میں کئی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں یار۔ چلیں، ایک سائل کے دل کا ایک درد تو ہے نا، اب آپ یہ بتائیں کہ کسی نے کسی کی ضرورت کے وجہ پہ قرض دے دیا، پیسے دے دیا، لیکن آپ اس کو اپنی مجبوریاں بتا کر قرض واپسی ملنا چاہیے، یا جو وقت ہو گیا پھر وقت سے اوپر بھی آپ اس کو کیا یہ مجبوری گنوانی پڑے گی؟ اچھا، مجبوری تو وہ گنواتا ہے جو قرض لیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو وصول کرنے والا بیچارہ جو اپنا پیسہ لے رہا ہے وہ بھی مجبوری بتائے گا کہ دیکھو میں پریشان ہو گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے کو یہ مسئلہ یہ مسئلہ۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، یعنی جب تک مقروض، یعنی جو قرض چاہتا تھا مستقرض، جو چاہ رہا تھا کہ قرض ملے، اس وقت تک تو وہ سامنے والے کے سامنے، یعنی اس کے آگے جو ہے وہ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ
اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، لہذا آپ مجھے قرض دے دیں. اور نرمی کتنی اس میں، بالکل لجاجت، نرمی، بچ جانا. جیسے ہی قرض مل گیا اب معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. ہائے ہائے. یہ شیر ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ پھر اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہ قرضہ ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ کسی نے کسی سے قرض لیے، اور بعض اوقات کاروباری معاملات ہوتے ہیں، لیتے خرید و فروخت. خرید و فروخت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس سے مال خرید لیا، اب وہ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے بیچارہ. تو یوں چکر لگواتے ہیں لوگ. تو یہ ظلم ہے. یعنی جب بندے کے پاس مال موجود ہے، مال نہ موجود ہو، اشیاء موجود ہوں، تو وہ بیچ کر بھی اس کو اپنا قرض ادا کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا. صحیح. اچھا جی، ایک سوال ہے اور کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو دل ہی دل میں یاسین شریف یا کوئی بھی درود پاک یا کچھ رقم صدقہ کرنے کی نیت کی ہو تو وہ کام نہیں ہوا، تو اس وقت وہ کیا کریں؟ اچھا، دونوں چیزیں شامل کر لیتے ہیں. کام ہو گیا لیکن تھا اس کے دل میں تھا، تو یہ زبان سے کچھ نہیں کہا، تو اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس صورت میں لازم نہیں ہوگی. یعنی منت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، نظر وغیرہ کے لیے، کہ زبان سے کہا ہو، اور دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ زبان سے اس نے کہا ہو. اب اگر اس نے زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں اس نے نیت کی ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں سورہ یاسین پڑھوں گا، یا میں سورہ بقرہ پڑھوں گا، یا اتنی رقم میں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کروں گا، پھر وہ کام ہو گیا، تو اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے اس کے اوپر وہ منت، وہ نظر لازم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس نے ایک چیز کا ارادہ کیا تھا، اور ارادہ تھا نیک کام کا، تو جب نیک کام کا ارادہ کیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اسے وہ پورا کرے. جب اس کا کام بھی اللہ نے کروا دیا، وہ کام ہو گیا، تو اب اسے نیکی کا کام یہ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پہلے رہتے تھے یہ لوگ کورنگی میں، اور پھر اب یہ لوگ ملیر شفٹ ہو گئے ہیں. تو اب ملیر کے اندر اب وہاں پر یہ صرف بہن اور شوہر اور ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے، وہ لوگ رہتے تھے. تو اب گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بہن اکیلی کیسے رہیں گے، ان کو اپنی ماں کے گھر پہ لے آئیں اور یہیں پر یہ عدت گزاریں پوری، اور جنازہ بھی ہم یہیں سے اٹھا لیں. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صحیح. بالکل اچانک سوال ہے، یعنی جنازہ بھی ابھی اٹھا لیں، مطلب جنازہ نہیں ہوا. دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے میت اٹھے گی وہاں عورت عدت کرے گی، تو ایسا نہیں ہے. عدت کا حکم یہ ہے کہ جہاں موت سے پہلے، انتقال سے پہلے بیوی شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، جو شوہر نے اس کو سکنا دیا ہوا تھا، رہنے کی جگہ دی ہوئی تھی، اسی جگہ پر اس نے عدت گزارنا ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہنوئی جو ہے جن کا انتقال ہوا، ان کو اگر آپ کورنگی والے گھر پر ان کی جو ہے وہ میت کو اٹھاتے ہیں، یا آپ اپنے گھر سے میت کو اٹھاتے ہیں، تو آپ کی جو بہن ہے ان کا آپ کے گھر پر عدت گزارنا یہ درست ہو جائے، ایسا نہیں. بلکہ انہوں نے وہی ملیر کے گھر جہاں پر وہ انتقال سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، وہیں انہوں نے عدت گزارنی ہے. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو یہ کہ اگر وہاں پر ان کی معاملہ ایسا ہے کہ ڈر لگتا ہے، خوف ہے وہاں پر، یا کوئی کھانا وغیرہ پہنچانے والا نہیں ہے، بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، تو اس صورت میں جو رشتہ دار ہیں، جو محرم ہیں، جیسے بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر میں جائیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہن کو ادھر لے کر آئیں، بلکہ یہ عدت گزرنے تک وہاں چلے جائیں، تاکہ قرآنی حکم پر عمل ہوتے ہوئے عدت بھی پوری ہو، اور جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ اس کا صلہ رحمی کا معاملہ بھی پورا ہو. یہ اجازت نہیں ہے کہ بہن کو اس طرف لے کر آیا جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کے بہنوئی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ تمام کو اللہ پاک صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. باقی مزید تفصیل کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں کہ کیا کنڈیشن ہے، تو پھر اس کو سن کر، کیونکہ ابھی تو اگر واقعی جو کنڈیشن ہے، آپ جس انداز میں سوال کر رہے ہیں، اس تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ ابھی جنازہ ہوا نہیں ہے، تو آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ تجہیز کے معاملات کریں. پھر اس کے بعد بھلے آپ دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لیں. تو چونکہ کراچی کے اندر ہی ہیں تو پرابلم نہیں ہے، بہت سارے ہمارے دارالفتہ ہیں، اس میں سے آپ کسی بھی دارالفتہ کے اندر تشریف لے آئیں، آپ کی پوری ڈیٹیل سن کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا جائے. اور عموماً جو واضح ترین حکم جو یہ صورتحال ہے تو وہ تو ہم نے عرض کر دی ہے. جی بالکل. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یوں ہوتی ہیں کہ یہ اکیلے رہنا ہے، یا یہ گھر کا فرق ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا ہاں 2-4 گلیوں کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں، لیکن کہتے ہیں ہم یہیں آنا چاہیں. بعض کے یہاں واقعی ہو سکتا ہے کچھ ایسے آزار بھی ہوں، کچھ مکان کرائے کے یا کچھ دیگر ایسے پرابلم بھی ہو جاتے ہیں،
تو لیکن عام طور پہ یہ یاد رکھنا چاہیے عدت کا یہ معاملہ محض اپنی خواہشات پہ نہیں یا محض آسائش کا نام نہیں ہے. اور مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے یہی کہا کہ کوشش کریں، یہ ایک نیکی کا کام ہے. اچھا، اس میں جو تعاون کریں خواتین، بعض اوقات بیوہ کی بہنیں، ماں، تو ان کو بھی اس سے اجر ملے گا. اجر بھی ملے گا، اور بعض صورتوں میں جو مرد ہوتے ہیں ان پر لازم بھی ہوتا ہے کہ یہ تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ. ہاں ٹھیک. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.